अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 4 साल की खुद साख्ता मेडिकल लीव पर लंदन क़याम के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अब की बार इस तारीख का ऐलान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की जानिब से नवाज शरीफ की मौजूदगी में किया गया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि वतन वापसी पर नवाज शरीफ का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। दोबारा मुईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा कि जहां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सन 2017 में छोड़ा था। शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ को एक झूठे मुकदमे के जरिए इक्तदार से महरूम किया गया। आज लंदन में नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम तरीन इजलास हुआ। इजलास के बाद बताया गया कि मियां साहब की वापसी के लिए नून लीग की जानिब से 2 शेड्यूल तैयार किए गए हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त दायर की जाएगी और वो लंदन से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर बजरिया जीटी रोड रैली की सूरत में आएंगे और मुख्तलिफ मकामात पर खताब भी करेंगे, जबकि लाहौर पहुंचकर बड़ा अवामी जलसा होगा जिसको तारीखी बनाने के लिए मरियम नवाज और हमजा शहबाज को खसूसी टास्क सौंप दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के दूसरे शेड्यूल के मुताबिक, जिसकी बाद में शहबाज शरीफ साहब ने उसको अप्रूव भी किया और उसका ऐलान भी किया, नवाज शरीफ की वापसी लाहौर एयरपोर्ट पर ही होगी। जहन में रखिए नाजरीन, नवाज शरीफ साहब एक कॉन्विक्ट भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं, फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ भी हैं, एंड दैट मेक्स द सिचुएशन ऑल द मोर चैलेंजिंग। उनको कन्विक्शन है दोनों एवनफील्ड और अजीजिया स्टील मिल के रेफरेंस में, बोथ आर नैप केसेस। अगर ये कोई आम शख्स या आम आदमी होता तो वो एयरपोर्ट पहुंचते ही फिल फॉर इमीडिएटली अरेस्ट हो जाता और उसको कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाता। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस एप्लीकेशन शायद 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते में सुनी जाती, और अगर वो ग्रांट होती ना होती तो वो तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मैटर है, लेकिन मेन अपील साल बाद लगने के इम्कानात होते। इफ ही वॉज एनी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग या किसी और ऑर्डिनरी आम पाकिस्तानी का ये केस होता। तो बहरहाल आज सवाल पूछेंगे मुस्लिम लीग नून से कि ये सारा किसी अंडरस्टैंडिंग या डील के तहत तो नहीं हो रहा, लेकिन पहला मरहला जहन में रखिए, जैसे ही नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पहुंचेंगे उन्हें अपने आप को अदालत के रूबरू अदालत के सामने पेश करना होगा एयरपोर्ट से, वरना वो टेक्निकली अरेस्ट होंगे। इसाकदार और सुलेमान शहबाज का जो केस था उनको ऑर्डर्स तो मिल गए, प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स मिल गए नॉट टू बी अरेस्टेड, लेकिन वो मुख्तलिफ केसेस थे बिकॉज बोथ ऑफ दोज जेंटलमैन वर नॉट कॉन्विक्ट्स। मगर नवाज शरीफ साहब क्योंकि इन वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स हैं, तो ऐसी सूरत में क्या सवाल बनता है, अदालत जो है उनको फर्दर फैसिलिटी अफोर्ड करेगी कि वो अपने आप को प्रेजेंट करें और ना कि फिल फॉर अरेस्ट हो जाए। और दूसरा बड़ा अहम तरीन सवाल कि क्या अदालत इमीडिएटली उनको बेल ग्रांट कर देगी। सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपनी एब्सकॉन्शन को ओवरकम करना होगा और उसके बाद they'll have to hear his bail application। ये जो इंटरिम पीरियड है नाजरीन जहन में रखिए, जैसे ही वो लैंड करते हैं और जो अदालत के सामने उनकी अपीयरेंस होती है, उनको प्रोटेक्शन में या कस्टडी में होना जरूरी है। ऑल्सो ये जहन में रखिए वो किस टाइम के ऊपर लैंड करती है उनकी फ्लाइट, ये भी बड़ी गैर मामूली अहमियत का हामिल ये इशू है, क्योंकि अगर वो सुबह को लैंड करते हैं 8 बजे 9 बजे तो वो एकदम अदालत पहुंच सकते हैं। अगर रात को लेट नाइट उनकी फ्लाइट लैंड करती है तो वो 12, 15, 14 घंटे उनको कहां रखा जाएगा, किस कस्टडी में रखा जाएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अहम तरीन मरहला है बेल एप्लीकेशन का। खड़े खड़े तो इस मुल्क में बेल होती नहीं है, 2 या 3 दिन तो लग सकते हैं नोटिस के लिए। ये पीरियड भी उनको जेल में गुजारना होगा क्योंकि वो कॉन्विक्ट हैं। अब ये कौन सी जेल होगी? कन्विक्शन इस्लामाबाद में हुई है, सो उनको अपने आप को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश करना चाहिए टेक्निकली, वेयर हिज अपील इज पेंडिंग। लेकिन अगर वो लाहौर लैंड करते हैं कि जिस तरह बताया जा रहा है, तो फिर एक राय ये है कि उनको लाहौर से इस्लामाबाद ट्रैवल करना होगा। दैट कोर्ट विल देन इशू नोटिस ऑन हिज बेल एप्लीकेशन। कमिश्नर इस्लामाबाद के पास ये इख्तियार और पावर होगी, वो किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी जगह को जेल करार दे सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मैरियट हो, सरीना हो, पंजाब हाउस हो, किसी भी जगह को जेल करार दिया जा सकता है कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से, बिकॉज नवाज शरीफ साहब विल हैव टू स्पेंड दिस टाइम देयर। अब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को आर्ग्यू करने के लिए भी वक्त दरकार है, अपील भी आर्ग्यू होनी है, हो सकता है 2-3 हफ्ते बाद हो, लेकिन जहन में रखिए कि अगर उनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिल जाती है तो फिर वो एक आजाद आदमी है, ही विल बी अ फ्री मैन एंड देन ही विल वेट फॉर हिज अपील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जाएगी। मगर जिस तरह आपको बार बार बता रहे हैं, क्योंकि वो मफरूर हैं, एब्सकॉन्डिंग कॉन्विक्ट हैं, तो लाहौर एयरपोर्ट में आते ही एक कानून के मुताबिक
ان کو ایک وین میں منتقل کر کے فی الفور ان کو جیل پہنچا دینا چاہیے، لیکن کیونکہ جب وہ ملک سے گئے تھے تو وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے، تب بھی سروسز ہسپتال میں ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ان کو رکھا گیا تھا اور پھر کوٹ لکھپت جیل ڈال دیا گیا تھا. سو مے بی لاہور ایئرپورٹ سے کوٹ لکھپت جیل ان کو منتقل کر دیا جائے ٹل دا سسپینشن آف سینٹینس. لاہور ہائی کورٹ سے اب بتایا جا رہا ہے پروٹیکٹیو آرڈر مل سکتا ہے. کتنے امکانات ہیں، کتنی چیلنجنگ سچویشن ہوگی یہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے. یہ بہت اہم پہلو ہے کہ ایئرپورٹ سے اریسٹ ان کو نہ کیا جائے، نو اریسٹ آرڈر دے دیا جائے. قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے ناظرین کہ کیونکہ نواز شریف صاحب کانوکٹ ہیں، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کے لیے بھی یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا. لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینٹنس کو تو سسپینڈ کر نہیں سکتا، اس لیے ان کا کیس اسحاق ڈار اور سلیمان شہباز سمیت دیگر افراد سے بڑا مختلف ہے. یہ ذہن میں رکھیے، جو کردار ہے، جو رول ہے پنجاب حکومت کا، وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما کہہ رہے تھے کہ پنجاب حکومت کردار ادا کر سکتی ہے کہ ان کے لیے کوئی اور جگہ نہ کہ کوٹ لکھپت کو ان کو لے کے جایا جائے، کسی اور جگہ کو جیل قرار دے دیا جائے. جاتی عمرہ کو بھی جیل قرار دیا جا سکتا ہے. کیا محسن نقوی صاحب کی پنجاب حکومت یہ کرے گی، فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ ذہن میں رکھیے وفاقی حکومت کا کوئی اہم کردار تو ہے نہیں اس پوری صورتحال کے اندر، کیونکہ جب وہ اسلام آباد میں ہوں گے یہ پورا سلسلہ جو ہے یہ نیب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے درمیان ہوگا. ناظرین، ویسے تو 3 بار کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف 2 بار ملک سے طویل عرصے کے لیے جا چکے ہیں. سن 2000 میں میاں صاحب کے ملک چھوڑ کر جانے پر ڈیل کی خبریں زبان زد عام تھی، اور اب دوسری بار وہ ملک لوٹ رہے ہیں. تو انہی کی جماعت کے وزیر داخلہ ببانگے دہل یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کی عدالتوں سے بریت طے ہے. اس معاملے پر ہمیں گارنٹی مل چکی ہے، زیرو رسک ہو چکا ہے، گارنٹی مل گئی ہے. ان میں بریت جو ہے وہ زیرو رسک ہے، وہ گارنٹی ہے. وہ فیصلہ جو ہے وہ آپ پڑھ لیں، آپ کہیں گے کہ یہ واقعی گارنٹی ہے. انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اس کیس کو. گرین سگنل مل گیا ہے. آپ اشارتاً جو بات کر رہی ہیں نا گارنٹی کی، اور جس طرف سے آپ جو میں نہیں بات کر رہی ہیں ادھر سے بھی گارنٹی ہے. اچھا، وہاں سے بھی گارنٹی مل گئی، یعنی کام تو پکا کیتا رانا صاحب. وہاں سے بھی گارنٹی. کام تو لگتا ہے بہت ہی پکا ہے. گارنٹی اور ڈیل میاں صاحب کی سیاست سے جڑے وہ 2 پہلو ہیں کہ جن کی تصدیق اس وقت کی حکومت میں موجود افراد بھی کیا کرتے تھے. جس حکومت نے طبی بنیادوں پر آن ہیلتھ گراؤنڈز میاں صاحب کو باہر بھیجا، بعد میں اسی نے اعتراف کیا کہ رپورٹس مینیج کی گئی تھیں. وہ بالکل ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں، ایسی کوئی ان کی پرابلم نہیں. تو باہر کیوں بھیجا ہے؟ اس ٹائم ان کی رپورٹس ایسے مینیج کروائی گئی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی رپورٹس مینیج کرائیں گئی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کو علاج کے غرض سے لندن بھیجے جانے کے عدالتی فیصلے میں شہباز شریف صاحب کی جانب سے بیان حلفی جمع کرایا گیا تھا کہ جس میں انہوں نے اپنے بھائی کی 4 ہفتوں میں پاکستان واپس آنے سے متعلق ضمانت دی تھی، مگر میاں صاحب 3 سال 9 مہینے اور 26 دن تک لندن سے نہیں لوٹے. اب لوٹ رہے ہیں. کون کون سی قانونی پیچیدگیاں ہیں، کون کون سے سیاسی ایشوز ہیں جو ان کو دیکھنے پڑیں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے لیگل ایشوز پہ بات کرتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب موجود ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ عابد زبیری صاحب. زبیری صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو فرما دیجیے گا، نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیا قانونی پوزیشن ہے؟ پرتپاک استقبال کا شہباز شریف و مسلم لیگ نون کہہ رہے ہیں، استقبال ہوگا یا جیل وین ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ تو ہماری پالیٹکس عجیب قسم کی ہے. وہ تو وہی بتائے گی کہ وہ آ رہے ہیں. کنوکشن بھی ہے ان کی، اگر ہوئی بھی ہے. ویسے تو ان کے وہ تو ایک اسٹیمپ پیپر پہ گئے تھے کہ میں واپس آؤں گا اپنا علاج کرا کے، اور دیٹس وائی ان کی ججمنٹ جو تھی ان کو بیل دی گئی تھی فار دیٹ پرپز. تو ابھی تو ان کی کنوکشن رہتی ہے. اصولاً تو ان کو اریسٹ ہونا چاہیے اور جیل جانا چاہیے. اور جہاں تک ان کی وہ ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو تھا، وہ آپ دیکھتی ہیں انہوں نے ایک بیچ میں پارلیمنٹ جو ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی، اس نے ایک لا پاس کر دیا تھا کہ جس پروویژن میں آئین میں پیریڈ نہیں دیا تو کنوکشن کی مدت جو ہوگی وہ 5 سال ہوگی. اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ کیا آئین کے اندر، کیونکہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، اس میں انہوں نے کہا تھا جہاں آئین میں کوئی کوئی پیریڈ معین نہیں ہوتا تو اس میں وہ لائف ٹائم بین ہوگا. تو یہ سب چیزیں ابھی ڈیسائیڈ ہونی ہیں. ان کا پرتپاک استقبال ہوگا. ویسے تو ان کو اصولاً اریسٹ ہونا چاہیے، لیکن اس ملک کی پالیٹکس کیا ہوتی ہے، کون کیا چاہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. جسٹس شائق عثمانی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. جج صاحب فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب وائلیشن میں ہیں کورٹ آرڈرز کے، ایبسکونڈر ہیں، کانوکٹ ہیں، فیوجیٹو فرام لا ہیں. ہاؤ ڈز دیٹ افیکٹ ہز کیس؟ کیا پہنچتے ہی جو پرتپاک استقبال کی تیاریاں ہیں ایسا ہی ہوگا یا قانون کچھ اور کہتا ہے؟ دیکھیے، بات اس میں یہ ہے کہ نواز شریف کا جو واپس آنا ہے وہ آبویسلی کوئی کسی قسم کی ڈیل یقیناً ہے.
یہ تو اپنی جگہ پر ہے. وہ کیا ڈیل ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں, کیونکہ اب حکومت تو کیا ٹیکر کیبنٹ ہے, کوئی پولیٹیکل حکومت تو ہے نہیں. بہرصورت کوئی ڈیل ہے. اب وہ اگر واپس آتے ہیں تو قانونی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک کنوکشن موجود ہے نیب کی, اور اس کے خلاف ان کی اپیل ہوئی تھی. وہ اپیل جو ہے وہ ڈسمس ہو گئی چونکہ وہ ایبسکانڈر تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس اپیل میں یہ بھی لکھا گیا تھا اس کے آرڈر میں کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو وہ اس کو یہ جو آرڈر ہے ڈسمسل کا, اس کے خلاف چیلنج کر سکتے ہیں, اس کو ہم ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے. تو اب ان کو واپس آ کر کے اس اپیل میں دوبارہ پریزنٹ ہونا پڑے گا اور اس کو دکھانا پڑے گا کہ وہ کس ان وجوہات کی بنا پر ایبسکانڈر تھے, اور اس اپیل کی ڈسمسل کو ختم کرانا پڑے گا. اور جب وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس اپیل کی ہیئرنگ ہوگی. لیکن ابھی جو مین ایشو یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے, لینڈ کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں, تو یقیناً ان کو اریسٹ کرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کسی اور کے تھرو, یعنی اپنے رشتے دار کے تھرو, اپنی بیٹی کے تھرو یا کسی کے تھرو وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں اور پروٹیکٹیو بیل لے سکتے ہیں. اور پروٹیکٹیو بیل جو ہوتی ہے وہ بہت کم عرصے کے لیے ہوتی ہے, زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہوتی, 48 آورز اور سم تھنگ لائک دس. تو وہ اگر مل جاتی ہے ان کو تو پھر وہ اس بیل کے تحت وہ اریسٹ نہیں ہوں گے اور وہ چلے جائیں گے اسلام آباد. اسلام آباد میں جو اپیل ان کی پینڈنگ ہے وہ اس میں پیش ہوں گے اور اس میں کوشش کریں گے کہ ان کی اپیل جو ہے وہ ایکسیپٹ تو خیر نہیں ہوگی, لیکن بہرصورت وہ کم از کم وہ جو آرڈر ہے کنوکشن کا وہ ٹیمپریرلی سسپینڈ ہو جائے گا. یہ وہ کوشش کی جائے گی ابھی فی الحال جو سمجھ آ رہا ہے. جج صاحب, کیا یہ پروٹیکٹیو بیل کسی بھی عدالت سے لی جا سکتی ہے یا ان کے پہنچتے ہی اسلام آباد پولیس کو ادھر پہنچ کے ان کو اریسٹ کر کے منتقل کرنا ہے اسلام آباد؟ کیونکہ نہیں, یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے, ان کے آنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. ان کے میں نے یہی تو کہا, میں نے آپ سر قطع کلامی معاف, آنے سے پہلے ہم نے اسحاق ڈار اور سلیمان شہباز سمیت ان کے کیسز میں دیکھا, بٹ دے ور ناٹ کنوکٹس. از اٹ ڈفرنٹ دس ٹائم؟ نہیں, دیکھیے یہاں پہ یہ سچویشن یہ ہے کہ وہ یقیناً گئے تھے باہر, لیکن یعنی بھاگ نہیں گئے تھے. وہ یقیناً کورٹ کی پرمیشن سے گئے تھے, اور یہ الگ بات ہے کہ وہ اوور اسٹے ہو گئے, جن کو ان کا ٹائم ملا تھا اس کے بیونڈ رہ گئے ہیں. تو اب یہ یقیناً ان کی بیٹی یا ان کا کوئی رشتے دار جو ہے وہ ایک فائل کر سکتا ہے اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں, اور ان کو پروٹیکٹیو بیل مل سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ملے یا نہ ملے, لیکن چانسز ہیں کہ ان کو مل جائے گی. اچھا سر, ایبسکانڈر وہ توشہ خانہ کیس میں, ناٹ ان دا ادر کیسز, اس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ نہیں, یہاں پہ یہ بات نہیں. یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کو جو بھیجا گیا وہ گئے, وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ گئے تھے, اور اس پہ ان کے اپنے بھائی نے گارنٹی دی تھی, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ جب صحیح ہو جائیں گے تو واپس آ جائیں گے. تو یہ سچویشن بالکل مختلف ہے. ایک ایبسکانڈر وہ ہوتا ہے جو بھاگ جاتا ہے, اور ایک ایبسکانڈر وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ کورٹ میں پیش ہو کر کے وہ اپلیکیشن فائل کرتا ہے اور پھر اس کو اجازت مل جاتی ہے. تو یہ اس کیٹیگری میں سر, آپ نے کیوں کہا شروع میں کہ یہ ڈیل تو پکی دکھ رہی ہے, کیونکہ ورنہ کوئی اور ہوتا ہے ان کی جگہ تو آتے ہی اریسٹ ہو جاتا ہے, and there were no two ways about it. کیوں آپ کو محسوس ہو؟ یہ تو ہمارے ملک کا رواج ہے, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ قانون جو ہے یہ بڑا چوزی ہوتا ہے, یعنی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کا سبجیکٹ ہے. اگر اس کا سبجیکٹ ایسا آدمی ہے جس کو ریلیف دینا ہے, اس کو ریلیف مل جاتا ہے. اگر اس کا سبجیکٹ ایسا آدمی جس کو ریلیف نہیں ملنا, اس کو ریلیف نہیں ملتا. یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. اور لاسٹلی سر یہ بھی بتائیے گا کہ ان کو اگر لاہور ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل مل گئی یا نو اریسٹ کا آرڈر مل گیا, اس کے بعد ان کے پاس آپ کہہ رہے ہیں 48 گھنٹے ہوں گے, اس میں وہ اسلام آباد منتقل ہوں گے. ادھر کیا کمشنر اسلام آباد کوئی جگہ وضع کریں گے کہ کدھر ان کو رکھنا ہے؟ اٹ کوڈ بی اینی ویئر, اور ول ہی بی ٹیکن ٹو اڈیالہ جیل؟ یہ پروٹیکٹیو بیل ہوگی ان کی, اور وہ جائیں گے سیدھا اسلام آباد ہائی کورٹ. ٹھیک ہے. اور وہاں وہ کریں گے جو پرانا آرڈر تھا ان کی اپیل میں, جس میں لکھا ہوا تھا کہ ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ آ سکتے ہیں کسی وقت اور یہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی اپیل کیوں ڈسمس ہوئی, اور وہ اس میں وہ اپیئر ہو سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں ان وجوہات کی بنا پر نہیں واپس آ سکا, اور اس وجہ سے میری اپیل کا ڈسمسل کا آرڈر جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے, تو میری اپیل اثر نو سنی جائے.
اوکے، اور اس میں کسی بھی ٹائم کے اوپر کوئی یہ تلوار نہیں سر پہ لٹک رہی کہ ان کو جیل منتقل کیا جائے؟ کیونکہ اس کے بعد ان کا مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ جیل میں جائیں گے، چونکہ ان کو پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی. وہ تو مل جائے گی چند دنوں کے لیے نا سر، یا چند گھنٹوں کے لیے. اسی دوران میں وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے، اور وہاں سے ان کو کوئی ریلیف تو سسپینشن آف سینٹنس ہو گیا، دین ہی از اے فری مین till the appeal is heard. Free man, but temporarily till وہ سنا جاتا ہے. سر لاسٹلی ٹائمنگ از امیزنگ اوور ہیئر، کیونکہ بار بار مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ چیف جسٹس بندیال صاحب جائیں گے تو پھر آئیں گے نواز شریف صاحب. از دیٹ undue pressure on the incoming چیف جسٹس؟ I don't think so. میرے خیال میں یہ پریشر نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ جو ابھی تک پچھلے چند دنوں سے اور پچھلے ایک سال سے جو چل رہا ہے، جو سچویشن سپریم کورٹ میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ججز کے، خاص طور سے جو سینئر پیونی جج فائز عیسیٰ اور جو چیف جسٹس تھے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک لائن ڈرا ہو گئی. ایک چیف جسٹس جو ہے ایک کے فیور میں ہے، ایک چیف جسٹس کسی کے فیور میں، جو کہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے، کیونکہ یہ ججز میں یہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہر ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ انٹلیکچولی کرپٹ ہو جاتا ہے. مے ناٹ بی کرپٹ بٹ انٹلیکچولی کرپٹ ہو جاتا ہے. تو اب یہ اس لحاظ سے جو ہمارے نواز شریف صاحب کا گروپ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ پریزنٹ چیف جسٹس نہیں ہوں گے، دوسرے چیف جسٹس ہوں گے، تو کم از کم اگر چیف جسٹس کے پاس گیا یا سپریم کورٹ کے پاس گیا، کوئی بھی کیس ایونچولی سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، اگر جائے گا تو ان کو ریلیف مل جائے گا. اس وجہ سے وہ 15 تاریخ کو آ رہے ہیں، ورنہ وہ پہلے بھی آ سکتے تھے. بہت بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی ہمارے ساتھ موجود تھے. زبیری صاحب، آپ کیا فرمائیں گے لاہور ہائی کورٹ کے کردار اور پروٹیکٹیو بیل کے حوالے سے؟ صحیح. دیکھیے دوسری بات ہے، ان کو اسلام آباد میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے کورٹ سے، ان کی اپیل بھی وہاں اسلام آباد میں پینڈنگ ہے. ابھی تو اپیل پینڈنگ ہے، اور وہیں سے ان کو پرمیشن دی گئی تھی کچھ دنوں کے لیے، ہفتوں کے لیے جانے کے لیے. وہ 4 سال ہو گئے ان کو گئے ہوئے. تو ان کو اصول جہاں بھی آئیں گے تو ان کو جہاں ہوگی وہاں کی اسلام آباد پولیس کو آ کے اریسٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں ایک عمران خان کو جب ہوئی سزا تو اسلام آباد پولیس کے آئے بغیر پنجاب پولیس نے اریسٹ کر کے ان کو لے گئے. تو دیکھیے اس ملک میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جن کا وہ ہوتا ہے، اس کے ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ وقت ہی بتائے گا. لیکن دیکھیے ان کی یہ کانوکٹ ہے، ان کی ابھی سسپینڈ نہیں ہوئی بھی ہے سینٹنس. اگر سسپینڈ ہو جاتی ہے، دیکھیں پروٹیکٹیو کیا ہوگی، پروٹیکشن کیسے ہو سکتی ہے. ایک ان کو سزا ہوئی بھی ہے، ایک مجرم ہے یہ. اگر ہائی کورٹ اس کو سسپینڈ کر دیتی ہے ان کی سینٹنس کو، لیکن وہ کر نہیں سکتی کیونکہ وہ ایک وائلیشن آف دی ہائی کورٹ آرڈر پہ وہ اپنے جو وعدہ کیا تھا، تو یہ ایشو بھی آئے گا کہ کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا ہے. تو یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. تو اصولاً تو ان کو ایک کوئی بھی مجرم ہو اگر وہ آتا ہے واپس تو اس کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے بیفور اتھارٹیز، اور جیل جانا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بعد میں ان کو بیل مل جائے اس میں. اور آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ان کو، جس طرح شائق عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ لاہور سے اسلام آباد ان کو پھر ٹریول تو کرنا ہی ہوگا؟ بالکل صحیح. کیونکہ دیکھیے بہت کچھ کیسوں میں ہو جاتا ہے کہ آپ اگر ایشوز ہوتے ہیں تو گھروں کو یا کسی اور جگہ کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے قانون کے تحت. تو وہ اس میں آپ کنفائن ہوتے ہیں، بے شک اپنے گھر میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں وہ سب جیل ڈکلیئر کر دی جاتی ہے، اور وہیں اس کی ساری چیزیں لگتی ہیں. وہ فری نہیں ہوتے گھر سے باہر نکل کے چلے جائیں، اور یہ ساری ایسا ہی ہے سر. لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہوگا، کہ وہ کہیں ان کو لے جائیں گے، ان کے گھر کو سب جیل ڈکلیئر کر دیا جائے، پھر ان کی بیل ٹیک اپ ہو جائے، وہاں سے ان کے آرڈر سسپینڈ ہو جائے ان کی کنوکشن کا. تو پھر یہ مگر زبیری صاحب، مجھے لاہور ہائی کورٹ کے کردار کے اوپر روشنی ضرور ڈالیے گا. اختیار کے حوالے سے اسلام آباد تو انہیں پہنچنا ہے، بٹ کون سی سہولت ان کو لاہور ہائی کورٹ سے مہیا ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیے، وہ تو کراچی میں بھی لینڈ کر سکتے ہیں، لینڈ تو آدمی کہیں کر سکتا ہے. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اگر یہ آ رہے ہیں اور سب بتا کے آ رہے ہیں تو وہاں کی پولیس، جو جیل پولیس جو ہے جہاں یہ ان کی تھی، اس کو وہاں موجود ہونا چاہیے اس ایئرپورٹ پہ، ان کو وہاں سے لے جانے کے لیے جہاں بھی آ رہے ہیں. کیونکہ بتا کہ آپ کہہ رہی ہے لاہور میں آ رہے ہیں تو لاہور میں ہوگا. اب مجھے نہیں پتا کہ قانون کے کس سیکشن میں یا کس قانون کے تحت ان کو لاہور ہائی کورٹ بیل دے دے گا. ایک کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں تک مجھے پورا اس کا علم نہیں ہے، لیکن موسٹ پرابلی کنوکشن اگر ہوئی ہے تو اس کی اپیل تو ہائی کورٹ میں ہی پینڈنگ ہوگی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انلیس وہ کوئی آرڈر کرتے ہیں ان کے آنے سے پہلے. لیکن ان کا تو سرنڈر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ تو ایک وائلیشن ہوئی بھی ہے کورٹ کے آرڈر کی باہر جانے کی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے وائس پریزیڈنٹ اور سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب موجود ہیں. رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے پہل تو تاریخ سن
سن ہمارے کان گل گئے، مگر مبارک ہو کہ آپ کے قائد واپس آ رہے ہیں. واپسی پر اریسٹ اگر وہ ہو گئے تو اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی گارنٹی لی ہے؟ ریمیڈی جو ہے وہ ایک جو پری اریسٹ بیل ہوتی ہے اس کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لیکن ان اینی کیس اگر وہ آتے ہیں اور اریسٹ بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ آئیں گے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پہلے بھی تو وہ آئے تھے، آپ کو یاد ہے کہ پہلے بھی آئے تھے اور سیدھے جیل گئے تھے. ایسا ہی ہے سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میاں صاحب کی واپسی کا ایک ایسے وقت میں تعین کیا گیا ہے اور ڈیسیجن لیے کہ جب پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ تو عدم اعتماد کی تحریک کو سیاسی غلطی قرار دے رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نہ صرف 90 دن میں انتخابات سے متعلق رانا صاحب دو ٹوک موقف اختیار کر چکی ہے، بلکہ سیاست کی بالکل ایکسٹریم دوسری سمت پر کھڑی ہمیں دکھائی دے رہی ہے. سکھر میں بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے آج پھر کہا ملک میں اس وقت ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ، پہلے انہوں نے کہا نہیں ہے، پھر کہا کسی ایک کے لیے تو ہے، یعنی کہ اشارہ آپ کی طرف ہی تھا، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ تو اب دکھ رہی ہے ہمیں. وہ حالات اگر اس وقت اگر آپ عدم اعتماد میں نہ جاتے تو یقینی طور پہ جو پاکستان کو نقصان تھا یا جو پولیٹیکل سائڈ پہ اپوزیشن کو جو نقصان ہونا تھا وہ میرا خیال ہے کہیں اس کا شاید کمپریہینڈ نہیں کیا جا رہا. اس وقت تو کمپریہینڈ کرتے تھے کہ ہو کیا رہا ہے، ملک کی اکانومی کدھر جا رہی ہے، ملک کے دوسرے گورننس کدھر ہے، ہر ادارہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ تھا کہ جو پولیٹیکل اپوننٹس تھے ان کے ساتھ جو وکٹمائزیشن ہو رہی تھی وہ پولیٹیکلی ایلیمینیشن کی بات کرتا تھا عمران خان، اور اگلے 10 سال کی ایک فاشسٹ حکومت لانا چاہتا تھا. تو یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اگر اس کے بعد کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جس سے ملک کے جو حالات تھے اکانومی کے، مہنگائی کے یا دوسرے معاملات ہوئے، اس سے اگر کوئی کریٹیسزم آیا ہے عوام کی طرف سے تو میرا اس کا اتنا بوجھ نہیں ہے جتنا اس وقت نقصان ہونا تھا ملک کا اگر عمران خان رہ جاتے. تو یہ جو ایک پیکیج ہے جو ہمیں اس کی کاسٹ ہم نے پے کی ہے، لیکن مولانا صاحب کے پاس مطلب وہ کافی اس میں جو فیصلے ہوتے تھے اس میں وہ کافی انوالو تھے، اہم منسٹریاں بھی ان کے پاس تھیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. رہی بلاول کی بات، بلاول میرا حال اس وقت وہ پیپلز پارٹی جس موڈ میں ہے وہ بالکل پولیٹیکل مائلیج کی بات کر رہی ہے، پولیٹیکلی ایک اپنا سٹانس جو چینج کر کے پاپولر جو ایک سٹانس ہوتا ہے یا پاپولزم کی سیاست کرنا چاہتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے لوگوں کو حقیقت کا پتہ ہے کہ جو بھی اس وقت گورنمنٹ میں جماعت وہ کلیکٹیولی رسپانسبل ہیں. اچھائی کی اچھے کام ہوئے ہیں تو اس کی بھی، اگر کوئی اس سے لوگ ناخوش ہیں کچھ فیصلوں سے تو اس سے بھی میرے خیال ہے سارے کے سارے کلیکٹیولی اس کی رسپانسبلٹی آتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی الیکشن 90 دن میں نہ ہو، اب مردم شماری جو ہے سینسس اس کا اگر نوٹیفائی CCI میں کیا ہے انہوں نے فیصلہ، تو اس وقت پتا تھا کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے، اور ہم نوٹیفائی کریں گے تو ہر صورت کی لمیٹیشن نہیں ہوگی. آپ سب کو پتا تھا یہ کہ الیکشن آگے ہو جائیں گے، ابلیگیشن ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس وقت یہ کہا گیا تھا وہ کہا گیا تھا، یہ ایک فروئی باتیں ہیں. کوئی اس فیصلہ ہوتا ہے کہ CCI میں فیصلہ ہوا، وہاں چٹ کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ اس کی باتیں کرتے ہیں جی ہمیں تو یہ کہا گیا تھا. تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ نہیں ہے. لیول پلے فیلڈ جو ہے وہ میرا خیال ہے سبھی کو ہے، کیوں نہیں ہے، ہر جماعت کو ہے. لیکن اگر کسی نے کوئی ایسے کام کیے جس کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے یا وہ رسپانسبل ہے یا سریبل ہے عوام کو یا اداروں کو، تو میں سمجھتا ہوں اس سے اس قسم کی بات نہیں کرتی. مگر کوئی PMLN کو شاید کوئی زیادہ ایج مل رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. مگر سر اس لیول پلینگ فیلڈ کا تو لیول ہی اور ہے نا سر. ابھی تو جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بغیر کسی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیل کے تو میاں صاحب واپس نہیں آ رہے، اور ہمیشہ روایتی طور پہ مسلم لیگ نون کو عدالتوں سے ریلیف در ریلیف بھی ملتا رہا ہے. پیپلز پارٹی آج زیر عتاب ہے، آپ لوگ آ رہے ہیں اور ویلکمز اور پرتپاک استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں ایز اف آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی اور نو اریسٹ آرڈر آ جائے گا عدالت کی طرف سے. کس طرح آپ لوگ یہ تیاریاں کر رہے ہیں؟ رانا صاحب گارنٹیز کی بات کرتے ہیں کہ گارنٹی مل چکی ہے، تو لیول کا تو لیول اور ہے نا سر. میرا خیال ہے یہ بات کرنا یا اس پریشر میں آگے یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے کہ لیول پلے فیلڈ جو ہے کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بات نہیں ہونی چاہیے.
تو باقی آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کی بات کی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ پتا ہے کہ پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب سٹنگ پرائم منسٹر اور وہ جے آئی ٹی 19-20 گریڈ کے افسروں کے سامنے پیش ہوتے رہے، عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، کسی پیشی پہ کوئی ایسی بات نہیں کی، فیس کیا اور ایک ایسا فیصلے بھی لیے جو بالکل ہی فیک کیسز تھے، بیس لیس کیسز بنے، ایک سازش کے تحت کیسز بنے ہوئے تھے، اس میں کنوکشن ہوئی. تو انہوں نے ہر وقت قانون کا سامنا کیا ہے، اب بھی کریں گے. تو رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس کوئی بات ہے تو کیونکہ وہ زیادہ ان کے پاس اہم ہوتا ہے، پارٹی کا صدر ہے پنجاب کے، ان کو شاید زیادہ پتا ہو. مگر رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. یقیناً نواز شریف صاحب نے بہت جیلوں کا سامنا بھی کیا ہے، کیسز کا سامنا بھی کیا ہے، لیکن اگر وہ ایک عام آدمی ہوتے تو آج یہی سٹیٹس ہوتا، اتنی سکون میں ملک واپس آ رہے ہوتے. وقفے کے بعد رانا تنویر صاحب سے پوچھیں گے. سانحہ 9 کے بعد درج ہونے والے دہشت گردی کے مقدمات میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 9 کے سلسلے میں 14 مقدمات کی تفتیش مکمل کر لی ہے. ٹیم نے چیئرمین تحریک انصاف کو 10 نامزد مقدمات میں گنہگار قرار دے دیا ہے. جے آئی ٹی کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف مرکزی مقدمے کا چالان 2000 صفحات پر مشتمل ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سوشل میڈیا سے متعلق 400 سے زائد شواہد ملے ہیں. جے آئی ٹی حکام کے مطابق گرفتار ملزمان کے بیانات اور نشاندہی پر چیئرمین پی ٹی آئی کو گنہگار قرار دیا گیا. جناح ہاؤس حملے میں براہ راست ملوث 80 ملزمان کے بیانات میں سازش کا عنصر واضح ہوا. حکام جے آئی ٹی کے مطابق 9 کے واقعات پر براہ راست سازش کے شواہد بھی دوران تفتیش ملے. چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے بیانات حالات سے متضاد پائے گئے. جے آئی ٹی حکام کے مطابق دیگر 9 مقدمات میں بھی ٹھوس شواہد کی روشنی میں چیئرمین پی ٹی آئی گنہگار قرار پائے گئے. 14 مقدمات کا چالان جلد عدالت میں جمع کرا دیا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 9 کے واقعات میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات پولیس افسران کی مدعیت میں درج کیے گئے ہیں. جے آئی ٹی کو تمام مقدمات میں تفتیش کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا. سانحہ 9 کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 3 ایسی ایف آئی آرز تھیں کہ جو 9 کے ہنگاموں، اموات اور توڑ پھوڑ کے تناظر میں درج کی گئیں، جبکہ 9 کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو دہشت گردی کے 9 مقدمات میں نامزد کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت سائفر کیس میں پابند سلاسل ہیں جو تیزی سے حتمی مرحلے کی جانب بڑھ رہا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی 190 کی سپیڈ سے ہی آگے بڑھ رہا ہے. یہ ایک اور دریا ہے کہ جو ابھی تحریک انصاف کے چیئرمین کو عبور کرنا ہے. آج اس کیس میں فیصل واڑہ، علی زیدی اور شیخ رشید کو نیب نے طلب کیا. گو کہ شیخ رشید نے نیب تحقیقاتی ٹیم کو طلبی کے نوٹس پر جوابی خط ارسال کیا ہے اور کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا کچھ علم ہے اور نہ ہی کوئی معلومات. القادر ٹرسٹ کیس میں گواہ بھی نہیں ہوں. طلبی کا نیب نوٹس غیر قانونی ہے، واپس لیا جائے. جبکہ بشرا بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عبوری ضمانت منظور کر لی گئی ہے. دوسری بڑی پیش رفت تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی سے متعلق ہے. 3 بار گرفتار، 2 عدالتوں میں درجن سے زائد سماعتیں، 3 مرتبہ رہائی کے احکامات، 4 اعلی افسران کو توہین عدالت کے نوٹسز اور آئی جی اسلام آباد کے خود کے ہی وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پرویز الہی کے خلاف جاری ایم ٹی او آرڈر واپس لے لیا ہے. یہ پیش رفت اہم ترین ہے اور وہ بھی ایسی صورتحال میں جب نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان ہو چکا ہے. رانا تنویر صاحب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ ساری صورتحال بھی ہم نے آپ کو سامنے رکھی، لیول پلینگ فیلڈ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اگر نواز شریف صاحب ایک عام آدمی ہوتے تو ان کو پہنچتے ہی ایئرپورٹ اریسٹ کر لیا جاتا، کوٹ لکھپت جیل ہی منتقل کر دیا جاتا. ان کی سینٹنس سسپینشن اپلیکیشن جو ہے وہ شاید چند ہفتے نہ سنی جاتی اور اس کے بعد گرانٹ ہوتی نہ ہوتی وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مین اپیل تو ان کی موسٹ ڈیفینیٹلی سال بعد ہی لگتی. تو یہ سارا جب جسٹس شائق عثمانی سمیت ماہرین کہتے ہیں یہ کسی ڈیل کے تحت ہے، آپ کس طرح نفی کریں گے؟ جب میاں صاحب آئیں گے، جب کسی کورٹ میں جائیں گے ہم، وہاں پہ کیا ہمارے پاس کیا اس کی بیسز ہے نا ہمارے پاس، تو اس وقت کیا کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ کیا ہمیں ریلیف دیتے ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں ریلیف ملنا چاہیے. لیکن ابھی کہہ دینا میاں صاحب نے ہمیشہ فیس کیا ہے اور سب سے زیادہ اگر فیس کیا تو میاں صاحب نے ایگزائل بھی کی ہے، جیلیں بھی کاٹی ہیں. کون سی جیل ہے پاکستان میں جس میں میاں صاحب نہیں رہے، لانڈی سے لے کے اٹک تک. تو یہ چیزیں بڑی لمبی کا داستان ہے ان صحبتوں کی، ان تکالیف کی جو فیس کی ہیں میاں صاحب نے. پھر بھی کہنا کہ ہمیں ریلیف ملتا ہے، ہمیں لاڈلے ہیں، ہمیں تو جہاز میں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا مشرف کے دور میں میاں صاحب کو. تو یہ چھوڑے، یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. مگر سر 16 ستمبر کو چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. میاں صاحب کا عدالتی سفر آنے والے چیف جسٹس
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ہی شروع ہوگا. آج مسلم لیگ نون جسٹس بندیال کی غیر جانبداری پر سوال اٹھا رہی ہے. کیا ایک بار پھر آپ عدلیہ کو متنازع بنا کے الیکشنز میں اتریں گے یا کوئی ریلیف ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیونکہ یہ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اٹس انڈیو اینڈ اٹس ناٹ دا رائٹ کائنڈ آف پریشر دیٹ یو شوڈ بی پٹنگ. نہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑا ایک آنریبل نام ہے. ان کا جو پاسٹ ہے وہ ایز اے جج اور ایز اے ہیومن بینگ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ٹھیک ہونا کا ریکارڈ ہے. تو ان پہ کوئی قسم کی بات کرنا ابھی سے مناسب نہیں ہے. اگر وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کسی کو ریلیف ملتا ہے تو اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا دوسرا ویو لینا مناسب نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. دیکھیں، اب آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب پہنچتے ہی جیل چلے جائیں، مگر مسلم لیگ نون جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بڑی کمفرٹیبل سچویشن میں تھی لاسٹ ایئر اپریل 2022 کے اندر، مگر اب وہ سچویشن نہیں ہے سر. اب عوام آپ کو ہر پرابلم کے لیے آپ کے اپنے اتحادی بھی بلیم کر رہے ہیں. مہنگائی نے چیخیں نکال دی عوام کی. ایسی صورتحال میں اگر میاں صاحب جیل چلے گئے تو کیا وہ کیمپین کے اندر وہی فوائد آپ کو دے سکیں گے جس کی آپ کی امید لگائی بیٹھی ہے، آپ کی آخری آس ہے کیمپین کے اندر؟ اور اگر باہر بھی ہوئے تو پھر بھی کیا اتنے پریشر اور غم و غصے اور عوام کے اس غصے کو کاؤنٹر کر لیں گے؟ وہ لوگوں کو امید ہے، ایک روشن ان کی روشنی نظر آتی ہے، کرن نظر آتی ہے کہ میاں صاحب آئیں گے اور پاکستان کو اسی طرح لے کے جائیں گے جس طرح 2013 سے 17 کا ٹائم تھا. تو وہ میرا لائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ پرجوش طریقے کے ساتھ لگیں گے، چلیں گے، جذبے کے ساتھ چلیں گے اور اسی طرح انشاءاللہ ہوگا. لیکن جب میاں نواز شریف صاحب 2018 کے الیکشن میں جیل میں تھے تو تمام تر انتہا سے زیادہ نیکڈ دھاندلی الیکشنوں میں ہوتی ہے، مینیپولیشن ادھر ادھر ہوتی رہی ہے، لیکن جو 2018 میں ریکارڈ دھاندلی ہوئی، نیکڈ دھاندلی میں اس کو کہتا ہوں، پولنگ والے دن بھی ہوئی، رزلٹ میں بھی کی گئی، RTS بٹھا دیا گیا، پری پول جو ہوا الیکٹر کو لایا گیا، تو اس کے باوجود پنجاب میں ہم جیت گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ جیل میں تھے. اور جس طرح ہماری کمپین نہیں کرنے دی گئی ہمیں، میاں شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ پرابلم تھے کمپین کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر یاد ہے تو پنجاب میں ہم میجورٹی پارٹی تھے پنجاب اسمبلی میں. پھر آزاد ملا ملو کے کچھ کیا انہوں نے اور گورنمنٹ بنا دی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیل میں رہتے ہوئے بھی اس وقت PMLN جیت گئی تھی. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ الیکشن PMLN ہی جیتے گی اللہ کے فضل سے. مگر سر اس وقت اتنا غم و غصہ نہیں تھا جتنا اب ہے عوام کو. پارٹی کینڈیڈیٹ، آپ کی پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہوں گے who is very well loved by a lot of quarters، یا میاں محمد نواز شریف ہوں گے PM کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں جی، پارٹی کا تو یہی فیصلہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. باقی یہ قائد ہے ہمارے، وہ جو فیصلہ کریں، لیکن پارٹی یہی چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے. باقی میاں صاحب پہ ہے، جو ان کا فیصلے ہوتے ہیں وہ من تسلیم کیے جاتے ہیں. مگر سر آپ لوگ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے سابق وزیر اعظم جو ابھی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں ان کو بھی لڑنا چاہیے اگلا الیکشن، میدان میں اترنا چاہیے، ان کو یہ آزادی ملنی چاہیے؟ دیکھیں، میں اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. عمران خان کے جو کارنامے ہیں ماشاءاللہ وہ تو اب چھوڑ دیں، جو اس نے 4 سال اپنی حکومت میں کیا یا اس کے بعد جس طرح اس نے جو کام کیا، اور پھر 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے بعد کیا گنجائش ذرا بار رہ جاتی ہے کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس میں اس کا کوئی رول ہو؟ مجھے صرف یہ بتا دیں آپ سچے دل سے کہ کیا اس قسم کا شخص کسی پاکستان جیسے ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے؟ اور حکومتی سربراہ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جا سکے، جیسے اس کی سالمیت میں بھی حرف نہ آئے، اس کی معاشی ترقی بھی ہو اور لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے، اور وہ جو ہمارے معاملات ہیں بین الاقوامی ان میں صحیح سمت میں جا سکیں؟ آپ کس کو نہیں پتا کہ ہم دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے؟ کیا ہمارے درینہ دوست برادر ملک جو ہے سعودی عربیہ، UAE ہو، چائنا ہو، سارے کے سارے ٹرکی ہو، کس طرح وہ ان کی اس وقت پوزیشن تھی عمران خان کے ساتھ؟ تو یہ ایک لمبی داستان ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا پاکستانی پالیٹکس میں شاید اب رول کوئی نہ ہو. اچھا، یعنی سرے سے ہی رول کوئی نہ ہو سابق وزیر اعظم کا. لیکن 3 بار وزیر اعظم رہنے والے، سویلین سپریمیسی کی بات ہمیشہ کرنے والے نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ اور جنرل فہد صاحب کو اپنا موضوع کیمپین بنائیں گے، ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟
میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میاں نواز شریف صاحب بالکل ایک اس سے دکھی ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے، ایک حد سے گزر کے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ ایک بہت وفادار بردبار اور وفادار آدمی ہیں اور جنرس آدمی ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ تو کسی کے متعلق خلاف بات کرنی ہو بڑے ایک دائرے کے اندر، اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں. بے شک آپ کی بات درست ہے، ہمیشہ ناپ تول کے بات کرتے ہیں، دائرے میں رہتے ہیں، ایبسولوٹلی. مگر سر مشرف کے خلاف کیس بھی گلے پڑ گیا تھا، ہمیں یاد ہے کہ کیا کیا کرنا پڑ گیا تھا تب. مگر ایک تاریخ رہی ہے میاں صاحب کی کہ وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیتے ہیں. کیا کریں پھر اس تاریخ کا؟ نہیں، میری بات سنیں، آپ اگر کوئی پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں، کوئی ڈیموکریٹک کسی کی اپروچ ہوتی ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں، تو اس کو آپ پنگا کہتے ہیں. مجھے تو غیر پارلیمانی لفظ اس لفظ پہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ پنگا لیتے ہیں. پنگا لینے والی بات نہیں. اب میں کہتا ہوں، میں ادھر منسٹر تھا، میں نے کہا یار جو سٹیٹس کو توڑے گا نا، وہ سٹیٹس کو توڑے گا تو مافیا اور بہت ساری فورسز آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو میاں صاحب نے بڑی ایک ریڈیکل چینج لائے ہیں، ان کی خواہش بھی رہی ہے کہ چیزیں بہتر سے بہتر ہو، ادارے مضبوط ہوں، اپنا اپنا کام کریں. اور انہوں نے آرمڈ فورسز کو سپورٹ بھی بڑا کیا، بے انتہا ان کی مدد کی ہے. جس طرح بھی ان کو جتنی کوئی فنڈ چاہیے، جتنا بجٹ چاہیے، جتنی ان کو ہر جگہ سے کوئی مدد چاہیے، جو اکوپڈ ان کو کرنا ہے وہ ان کو انہوں نے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ چیز نہیں ہے. لیکن یہ اس کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں، اپنے اپنے جہاں کانسٹیٹیوشن میں ایک رول دیا ہوا ہے. تو جو یہ بات نہیں کرتا کیا وہ بہتر نہیں لگے گا بات تو نہیں ہے اس کو لوگوں کو، یعنی کہ شہباز شریف صاحب جو ڈومینز کی بات نہیں کرتے؟ بہرحال بہت شکریہ رانا تنویر صاحب. ان کی باتوں سے ناظرین لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ کے جیل جانے کو بھی تیار ہیں اور تمام جو قانونی مراحل ہیں ان کا سامنا کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اہم ترین خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے. گندم کی سمگلنگ، چینی کی سمگلنگ، ڈالر کی سمگلنگ، ڈیزل اور پیٹرول کی سمگلنگ، پورکھی سمگل مافیا کے چنگل میں پھنس گیا ہے. 2 دن پہلے حساس ادارے نے وزیر اعظم آفس کو بتایا کہ ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 90 سرکاری حکام اور 29 سیاستدان ملوث ہیں اور اس سے ملک کو 60 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. ناظرین، گزشتہ روز پاور ڈویژن نے بتایا کہ ملک بھر میں جاری کریک ڈاؤن سے صرف 4 دنوں میں 80 لاکھ یونٹ سے زائد کی بجلی چوری پکڑی گئی ہے. اور آج ہی وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں انٹیلیجنس بیورو نے گندم، چینی اور کھاد کی سمگلنگ کی رپورٹ جمع کرا دی ہے. اور اس رپورٹ میں پاکستان سے افغانستان چینی سمگل کرنے والے 875 سمگلروں اور 148 ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے. اسی رپورٹ میں گندم سمگل کرنے والے 26 افراد اور 592 ذخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کی گئی ہے. اسی طرح ملک بھر میں ڈالر سمگلروں کے خلاف گزشتہ 26 دنوں میں کارروائیوں کے دوران 150 ملین کی غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی ہے. سمگلنگ کے اس دھندے نے ملک کی معیشت کو کھوکھلا کر دیا ہے. ذخیرہ اندوزوں اور سمگلروں کے اس غیر قانونی دھن کی وجہ سے ڈالر بے قابو، روپیہ کمزور، مہنگائی کا نہ تھمنے والا طوفان امڈ آیا ہے. اور آج ہی انٹیلیجنس بیورو نے وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو رپورٹ جمع کرائی ہے اور اس رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ 90,147 میٹرک ٹن سمگلنگ کے غرض سے ذخیرہ کی گئی گندم قبضے میں لے لی گئی ہے. اور گندم سمگل کرنے والوں، ذخیرہ کرنے والوں کو صوبائی حکومتوں میں تعینات 259 اہلکار مدد فراہم کر رہے تھے. جسٹ امیجن. اسی رپورٹ میں چینی سمگل کرنے والے 148 افراد کے ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہونے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے ناظرین کہ افغانستان کو چینی سمگل کرنے میں مجموعی طور پر 875 افراد اور سرکاری محکموں کے 52 افراد ملوث ہیں. آئی بی کی رپورٹ کے مطابق کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب تک 12,409 میٹرک ٹن سمگل ہونے والی چینی پکڑی جا چکی ہے. اسی رپورٹ میں پاکستان سے افغانستان کو کھاد سمگل کرنے والے 64 سمگلروں کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے. اور ان ہوش شبہ ڈیٹیلز اور انکشافات نے ریاستی مشینری کی لاپرواہی کا پردہ چاک کر دیا ہے. اسی طرح ڈالر سمگل کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے نتیجے میں اب تک ایف آئی اے نے 48 کارروائیوں میں 59 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور برآمد کی گئی غیر ملکی کرنسیوں کی کل مالیت 150 ملین روپے سے زائد بتائی جا رہی ہے. اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ڈالر کی قیمت بدستور نیچے آنا شروع ہو گئی ہے اور اب ڈالر کی قیمت 300 روپے سے کم نظر آ رہی ہے. بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر پراچا صاحب، ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں. پراچا صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. ڈالر کی سمگلنگ سے پاکستانی معیشت کو ہونے والا جو لاس ہے، جو نقصان ہے، اس کے
ऊपर IMF भी हुकूमत पाकिस्तान पर जोर देता रहा है कि डॉलर की स्मगलिंग को रोक कर ओपन और इंटर बैंक में जो फर्क है, जो स्प्रेड है, उसको भी खत्म किया जाए। IMF की इस शर्त के बाद डॉलर स्मगल और जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन अब हम इस क्रैकडाउन ऑपरेशन के बाद देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट में काम रुक सा गया है। किस हद तक रुक गया है बताइएगा, और ओपन मार्केट इंटर बैंक से कितना नीचे जा सकती है एज वी स्पीक? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका शुक्रिया मौका देने का। बात यह है जनाब कि इस वक्त तो मैं समझता हूं कि ग्रे मार्केट और हवाला मार्केट चंद दिनों से एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस तेजी से क्रैकडाउन हो रहा है स्मगलर्स के खिलाफ, चाहे वो किसी भी चीज का हो, और जो अंडर द सुपरविजन और गाइडेंस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उस वक्त तो जो है ना इकोनॉमी लग रही है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारा जो डॉलर का रेट है तकरीबन 35 रुपए कम हो गया है, और जो दीगर अजनास हैं उनकी कीमतें भी कम हो रही हैं और उनकी अवेलेबिलिटी भी नजर आ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो ये कदम उठाया है, उन्होंने मजबूरी में उठाया है, क्योंकि उनका ये काम नहीं है इतने छोटे लेवल का काम, क्योंकि उनके तो बड़े बड़े काम है। और ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि इदारे अगर विजिलेंट रहते और अपना अपना काम करते रहते तो मुल्क इतनी बुरी माश ऐसा ही है। मगर पराचा साहब, पहले जो सप्लाई ब्लैक मार्केट के पास चली गई थी, अब हम देख रहे हैं ऑपरेशन के बाद बहाल होती दिख रही है। इस एक माह में कितने डॉलर इंटरबैंक में सरेंडर कर दिए गए हैं? और स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल के इजलास में ये मैसेज भी मिला कि जब तक डॉलर 250 पर नहीं आ जाता तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जी ऐसी ही बात है कि जब तक 250 तो नहीं, मैंने 265 का सुना है, ठीक है जी, लेकिन अल्लाह करे 250 का 200 रुपए पे आ जाए। और जो आपने बात की हमने इंटरबैंक में कितना दिया है, देखिए अभी एक माह नहीं, ये 4 दिन हुए हैं, यानी कि ये पिछली जुमेरात से ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो जुमेरात जुम्मा 2 दिन और आज के 2 दिन, इन 4 दिनों में हम लोगों ने तकरीबन 50 मिलियन डॉलर जो है इंटरबैंक में सरेंडर किए हैं बहुत अरसे के बाद। और हमारे लिए ये बात बहुत खुश आइंद है कि हम बल्क में इसको करेंसीज को एक्सपोर्ट करके और इंटरबैंक में डॉलर मंगा के दे दें। और मुझे लगता है कि इस महीने के आखिर तक हम इंशाल्लाह कोई 200 से 300 मिलियन या 400 मिलियन डॉलर दे पाएंगे। अगर यही सूरत हाल रही, अगर ये पहले मादी की तरह अगर ये ना रुका ऑपरेशन, या हमारे जो प्रीमियम इदारे एजेंसीज हैं या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनको किसी और मामले में ना उलझा दिया गया, क्योंकि जो स्मगलर्स हैं वो बहुत ताकतवर हैं, जैसे कि आपने कहा कि उसमें सरकारी लोग भी शामिल हैं, और फिर जो बॉर्डर के पार जो स्मगलर्स हैं, हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान बिल्कुल। और पराचा साहब, डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग रोकने के लिए भी अफगान सरहदी इलाकों को स्मगलर्स के लिए सील करने के इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। डॉलर स्मगल और जखीरा करने वाली कंपनी और अफराद की फहरिस्तें भी तैयार कर ली गई हैं। सो आर यू होपफुल ऑन दैट फ्रंट? एक्सचेंज कंपनियों का 2 साल का डेटा भी हासिल कर लिया गया है गालिबन? जी बिल्कुल। देखिए, एक्सचेंज कंपनियों को जो डेटा हासिल किया ना, उन कस्टमर्स को तो छेड़ना ऐसे बात है कि उनकी बार बार स्क्रूटनी करना और खौफ फैलाना कि ताकि लोग उनके पास दोबारा ना आए। ये भी मैंने आपसे कहा है ना कि लोग, कुछ इदारे या कुछ लोग जो है ना अपने सीनियर्स के साथ बीट रहे। बहुत बहुत शुक्रिया पराचा साहब के, आज वक्त की कमी है। वी विल कनेक्ट विद यू अगेन। डंडे ने धंधे को रोक सा दिया है, लेकिन जबरदस्त रोका है। इदारों को खुद मुस्तहकम और एक बार फिर आजाद और अपना काम करने